नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ उलमाए कराम, हज़रात मोतकिफ़ीन व मोतकिफ़ात, और दुनिया भर से एतिकाफ़ गाह की इन मजलिसों में अपनी बसारतों और समाअतों के ज़रिए शरीक होने वाले अहबाब, कुछ लोग जिस्मों से हाजिर हैं, इनमें बहुत होंगे जो जिस्मों के साथ रूहों के साथ भी हाजिर हैं, और हज़ारों लाखों की तादाद में वो हैं जो जिस्मों से हाजिर नहीं एतिकाफ़ गाह में, मगर अपनी समाअतों और अपनी बसारतों के ज़रिए, कानों और आँखों के ज़रिए हाजिर हैं, और दिलों की धड़कनों के ज़रिए हाजिर हैं, और अपने जज्बात और एहसासात के ज़रिए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उसकी नीयत, उसकी मोहब्बत और उसके ताल्लुक़ के हिसाब से अजर वाफ़िर अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक किसी को अजर से महरूम नहीं रखते। आज मैंने एक आया करीमा का हिस्सा तिलावत किया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या अहले इल्म जो इल्म रखते हैं और दूसरे वो जिन्हें इल्म नहीं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क़ब्ल इसके कि मैं इस आयत करीमा के हवाले से और इमाम गज़ाली की किताब बिदायतुल हिदाया की जो आज की फ़सल है उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मेरे ज़हन में आ रहा है कि 17 फरवरी को हमारे सरदार शाकिर ख़ान मज़ारी के भाई सरदार शाहिद ख़ान मज़ारी, उनका इंतकाल हुआ था, और वो हमारे सरदार शाकिर मज़ारी के भाई थे, दस्त बाजू थे। 25 साल से ज़ायद अरसे की उनकी तहरीक की संगत और रफ़ाक़त थी, और इनका हौसला थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात बुलंद करे, बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायात से नवाजे इन्हें और बाकी भी तमाम मिशन की कि जितने सुतून हैं उन्हें अज़्म व हिम्मत और इस्तिक़ामत का पैकर बनाए। फिर बार दिगर ये बहुत से हमारे साथी जो मशाइख़ हैं, सूफ़िया हैं, फ़ुक़रा हैं, अहलुल्लाह हैं, अहले इश्क़ व मोहब्बत और अहले फ़क्र हैं, अफ़ग़ानिस्तान से आए हुए, उनमें से कई मशाइख़ और सूफ़िया और फ़ुक़रा स्टेज पर बैठे हैं। हज़रत दरवेश बाबा हैं, उनके साथ बाकी काबुल से बहुत बड़े आलिम दीन भी, फ़कीर भी हैं, दारुल उलूम के सरबराह हैं, काबुल से आए हुए हैं, गज़नी से हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के वतन से आए हुए हैं, हिरात से आए हुए हैं, बल्ख से आए हुए हैं। आज बल्ख का ज़िक्र भी होगा, आज मेरी गुफ्तगू में हज़रत शकीक बल्खी की बात होगी और उनके शागिर्द हज़रत हातिम असम की। तो इन्हें भी मैं बार दिगर खुश आमदेद कहता हूँ। और अब मैंने देखा
وہ ہمارے سید ساجد علی نقوی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ عراق سے، بغداد شریف سے اور کربلا معلیٰ سے. اب میں نے پہچانا، اب اس کی داڑھی سید ساجد علی نقوی کی سفید ہو گئی ہے. اللہ پاک قبول کرے ماشاء اللہ. آپ میٹنگ کریں گے حسن بھائی سے، حسین بھائی سے، ناظم اعلیٰ صاحب سے انشاءاللہ. میری بات ہو گئی ہے. اللہ رب العزت آپ کو بڑی خدمت کی توفیق دے گا اور انشاءاللہ ساری خیر ہوگی. پھر ادھر غلام مرتضائی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ہمارے سعودی عرب کے تنظیم کے صدر. علی حاظ القیاس بہت سے احباب ماشاء اللہ اس اعتکاف گاہ میں پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے آتے ہیں، اور کوئی مشرق وسطیٰ سے، مڈل ایسٹ سے ہیں، کوئی کویت سے، کوئی مسقط سے بیٹھے ہیں سامنے، کوئی یورپ کے مختلف ملکوں سے ہیں، کوئی عرب دنیا سے. الغرض یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت مشارق اور مغارب کی وسعتوں کو سمیٹ دیتا ہے. یعنی دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کے لوگ یہاں اللہ کے لیے اس بستی میں جمع ہوتے ہیں. اعتکاف گاہ اور سالانہ اعتکاف کیا خوب بستی ہے جہاں لوگ صرف اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایسی بستی ہے سال کے کچھ دنوں کے لیے جہاں لوگ صرف اللہ کے لیے آ کے بستے ہیں، آ کے رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے تک رسائی پاتے، شناسائی کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے یہاں آ کے زندگی کے کچھ کچھ طریقے سلیقے سیکھتے ہیں اور جا کر اللہ ہی کے لیے آگے سکھاتے ہیں. یہ بستی لوگوں کو اللہ والا بناتی ہے، اہل اللہ بناتی ہے، اللہ والا بناتی ہے اور نبی والا بناتی ہے. ان لوگوں کو ولایت کا راز سکھاتی ہے یہ بستی، اللہ سے دوستی کا راز سکھاتی. اللہ رب العزت اپنی بے حساب رحمتوں، بخششوں اور عنایتوں سے آپ سب کو نوازے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم والے کون ہیں جن کی اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان علم نافع ہیں، جو علم فضیلت اور برتری دیتا ہے دین میں، روحانیت میں اور آخرت میں، اور اللہ رب العزت کی قربت دیتا ہے. وہ علم نافع ہے، یعنی نفع پہنچانے والا علم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آداب کا باب ختم کر کے جس میں سے چند ایک چیدہ چیزیں بطور نمونہ میں نے 2 روز قبل بیان کی تھی، جس دن میں تقوی کی اس تعریف کا بیان کر رہا تھا کہ تقوی آداب شریعت کی حفاظت کا نام ہے، آداب شریعت کی محافظت کا نام تقوی ہے. اس میں نے چند ایک مثالیں کہ آداب شریعت سے مراد کیا ہے میں نے امام غزالی کی اس کتاب جو ہمارے زیر درس ہے بدایت الہدایہ سے دی. پھر میں نے علاوہ اس کے پھر اس کی زائد تفصیلات آپ کے گوش گزار کی تھیں. بدایت الہدایہ کے علاوہ اب وہ باب آداب کا ختم کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے طالب علم، جتنے اوقات بھی زندگی میں تجھے جتنی فرصت ملے، فرماتے ہیں فما فاضل منہا من اوقاتک فلک فی 4 حالات، یعنی فرائض کی ادائیگی، نمازوں کی ادائیگی، دن بھر کے اوراد جو فرائض و واجبات ہیں،
ان کی ادائیگی کے بعد فرماتے ہیں ہر روز میں سے، ہر روز میں، ہر روز کے اوقات میں سے جتنا وقت تمہیں ملے ان اوقات کو تقسیم کر۔ یہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور اس کی تقسیم میں آپ 4 درجات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی تقسیم جب کریں گے تو 4 کاموں میں تقسیم کریں، اپنے ہر روز کے یومیہ اوقات کو 4 قسم کے کاموں میں تقسیم کریں۔ پھر ان کاموں کی درجہ بندی کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، رتبہ بندی کی ہے، اور ان کو 4 حالات کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور فرماتے ہیں سب سے افضل حالت۔ اب حالت سے مراد وہ حال جس میں آپ اپنے اوقات کو، اپنے ٹائمنگز کو ڈیوائیڈ کریں گے، جتنا وقت آپ کا بچتا ہے۔ دیکھیے کچھ وقت ضروری نیند کا گیا، اور نیند 8 گھنٹے سے زائد آداب شریعت میں منع ہے۔ صوفیاء کے ہاں میکسیمم لمٹ 8 گھنٹے ہے، کم کی کوئی حد نہیں۔ وہ ہر شخص کی اپنی صحت، اس کی طبیعت، اس کی عادت اور اس کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ میکسیمم لمٹ 8 گھنٹے، باقی 16 گھنٹے بچ جاتے ہیں، ان میں آپ کے دیگر اوقات کار ہیں۔ مثلا آپ جاب پر جاتے ہیں، دنیاوی معاش کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، وہ وقت اس پر چلا گیا۔ پھر نمازوں کے اوقات ہیں، وہ گیا۔ ان کے بعد جتنا بھی وقت بچتا ہے، امام غزالی یہاں تلقین فرماتے ہیں کہ ان کو 4 قسموں کے کاموں میں تقسیم کیا جائے، اور اس تقسیم میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور افضل جو حالت ہے جس پہ وقت صرف کیا جائے، وہ کہتے ہیں الحالۃ الاولیٰ وہی الافضل ان تصرفہ فی طلب العلم النافع۔ فرماتے النافع فی الدین، سب سے اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ اپنا وقت علم نافع کو حاصل کرنے پر لگائے، اور علم نافع سے مراد وہ علم جو اے بندے تمہیں دین میں نفع دے، جو تمہارے دین کو مضبوط و مستحکم کرے، جو تمہیں دین میں استقامت دے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی تعریف خود کرتے ہیں، فرماتے ہیں والعلم النافع ما یزید فی خوفک من اللہ تعالی۔ اب آپ انگلیوں پر گنتے آئیں اور دل کی تختی پر لکھتے جائیں کہ علم نافع کیا ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں امام غزالی نے تعریف کی۔ علم نافع وہ ہے، اے بندے، وہ علم جو تیرے اندر اللہ کے خوف کا اضافہ کرے، اللہ کا خوف بڑھائے، اور جس علم سے خوف الہی میں اضافہ نہ ہو یا اللہ کے تقوی میں اضافہ نہ ہو، وہ علم ہو سکتا ہے معلومات کا ذخیرہ ہوگا، معلومات کا ڈھیر ہوگا، کتابوں کا اور اوراق کا اور صفحات کا اور معلومات کا ایک پورا انبار ہوگا، مگر وہ علم نافع نہیں، جو خوف الہی میں اضافہ کا باعث نہ بنے اور جو انسانی زندگی میں تقوی میں اضافہ نہ کرے۔ پھر دوسری شرط بیان کرتے ہیں، علم نافع وہ ہے وَيَزِيدُ فِي بَصِيرَتِكَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ۔ وہ علم نافع ہے کہ اے بندے تیرے نفس کے اندر جو تیرے عیب چھپے ہوئے ہیں، کمزوریاں ہیں چھپی ہوئی، شہوتیں چھپی ہوئی ہیں، خواہشیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ خواہشیں تجھے گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرواتی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرواتی ہیں، اور پھر لوگوں کی حقوق تلفی ہوتی ہے، ان سے حق تلفی ہوتی ہے، اس سے حرص پیدا ہوتا ہے، اس سے لالچ پیدا ہوتا ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے،
اس کی وجہ سے بندہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، حرص کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی پامالی کرتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اس طرح کے بہت سے عیب ہیں بندے کے اندر، کنجوسی ہے، بخل ہے، رعونت ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، یہ سارے عیب ہیں نفس کے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ علم کہتے ہیں جاننے کو۔ تو امام غزالی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جاننا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کو جاننا؟ آپ جانیں گے تو اس جاننے کو علم کہا جائے گا نا۔ سوال پیدا کیا ہے، یعنی کس کو جاننے سے وہ جاننا علم بنا؟ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کا جاننا واجب ہے اور جو علم کو علم میں نافع بناتا ہے وہ اپنے نفس کے عیبوں کو جاننا۔ جو شخص اپنے نفس کے عیب نہیں جانتا، اپنے اندر کی خرابیاں نہیں جانتا، اور وہ عیوب نفس جو اس کے جسم کو گناہوں سے آلودہ کریں گی، نافرمانی کی طرف لے جائیں گی اور بڑے بڑے ظلم اور معاصی کا ارتکاب کرے گا، وہ عیوب نفس، وہ نفس کی زمین سے اٹھتے ہیں وہ سارے پودے، وہ بیج نفس کی زمین کے اندر ہیں، وہ کوئی پودا بنا ہوا ہے، کوئی اور بڑا بنتا ہے، کوئی حتیٰ کہ اگ کے بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، کانٹے دار درخت ہے، الغرض وہ اٹھتے سارے نفس کی زمین سے ہیں۔ اور جیسے بیج زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ زمین کو پھاڑ کر ایک پودے کی شکل میں اگ نہیں آتا، باہر نہیں اگتا، تب پتہ چلتا ہے کہ بیج تھا۔ اب اگر زمین کے اندر مالی نے کوئی بیج بو دیا اور وہ اگ کر ابھی پلانٹ یا پودا یا درخت نہیں بنا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیج ہے ہی نہیں اس زمین میں۔ کیا بیج کو تبھی مانیں گے جب وہ نظر آئے گا؟ نظر تو اللہ کے بندے تب آئے گا جب وہ نفس کی زمین کو پھاڑ کر پودے کے طور پہ اگے گا، اتنا تو بڑھ جائے گا، تب نظر آئے گا۔ جب تک اس نے نفس کی زمین کو پھاڑا نہیں، بے نقاب نہیں ہوا، تو وہ بیج کے طور پہ اندر ہے، اسی نے تو بڑھ کر گناہ کا درخت بننا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں عیب نفس کے ان عیبوں کو جاننا یہ علم نافع ہے، کہ عیب جو اپنے نفس کے ہیں ان کو بندہ جانے گا تو تب ہی ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا۔ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بے شمار سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ اس جگہ پہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، تو آپ اپنے آپ کا بچاؤ کیسے کریں گے؟ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن آپ کی طاق میں کھڑا ہے، تلوار لے کر، تیر لے کر، بندوق لے کر مار دے گا۔ آپ کو جب اس کا احساس ہی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو دشمن سے بچائیں گے کیسے؟ آگ ہے، انگارے ہیں جلتے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں انگارے ہیں، آگ ہے، آپ اس پر پاؤں رکھ بیٹھیں گے، جل جائیں گے، آپ بچائیں گے کیسے؟ پانی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پانی ہے، اندھیری رات ہے، آپ اس میں پاؤں رکھیں گے، ڈوب جائیں گے، گر جائیں گے۔ گڑھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گڑھا ہے، آپ اس کے قدم اٹھائیں گے، گر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کسی بھی ہلاکتناک چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اس کو جانے کہ یہ ہے، یہاں گڑھا ہے، یہاں سانپ ہے، یہاں بچھو ہیں، یہاں اور خطرناک چیزیں ہیں جو مجھے نقصان پہنچائیں گی۔ جب بندے کے شعور پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ میں تباہی اور ہلاکت میں گرا ہوا ہوں، وہ تباہی اور ہلاکت کیا ہے؟ وہ عیوب نفس ہیں، کہ میرا نفس ان معائب میں، عیوب میں، ہلاکت انگیز خرابیوں میں میرا نفس گرا ہوا ہے، اور وہ اتنی خرابیاں اور عیوب توانا، طاقتور ہو چکے ہیں۔ اگر بندے کو یہ علم ہی نہیں
تو بچنے کا احساس کیسے پیدا ہوگا، پھر بچنے کی تدبیر کیسے کرے گا، اور تدبیر کارگر ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو پھر اگلے سٹیپس ہیں، پہلا قدم یہ نہیں اٹھتا۔ تو فرمایا علم نافع کی تعریف یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے نفس کے عیبوں کو جانے، اس کے بعد اب تیسری چیز، یعنی پہلی شرط بتائی کہ خوف الہی اور تقوی میں اضافہ کرے علم، جو بندے کے اندر جو ویجیلنس ہے، کیئرفلنس ہے، اس میں اضافہ کرے، کانشیسنس ہے اس کو اضافہ کرے، خوف الہی اور تقوی کا اضافہ کرے، اور اپنے نفس کے اوپر اویئرنس، ویجیلنس، کانشیسنس، ہر وقت نگاہ رکھے، نگرانی کرے، اس کے اوپر مانیٹر بن کے رہے۔ تو یہ اس خیال کا اضافہ کرے علم۔ دوسرا، اپنے نفس کے عیبوں کا، اس کی خرابیوں کا، برائیوں کا، اس کی ڈیزیزز، اس کی النس کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے، مجھے مرض کیا ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کنجوسی کی مرض ہے، وہ اس کا علاج کیسے کرے گا؟ جسے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر کبر کی اور نخوت کی مرض ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ جسے یہ نہیں پتا کہ میرے اندر ہرس اور لالچ، یہ الگ الگ مرضیں ہیں، ہر مرض کا الگ علاج ہے۔ دیکھیے، سر درد کا علاج الگ ہے، پیٹ کی درد کا علاج اور گردوں کے درد کا علاج الگ ہے، ہارٹ کی پین ہو علاج الگ ہے، عام جسم کی ڈل پینز ہو علاج الگ ہے، نزلہ زکام ہے علاج الگ ہے، انفیکشن ہو جائے علاج الگ ہے، اعلی حاصل قیاس۔ پھر میں مرضوں کے اب کیا نام لوں گا، اب آپ سمجھتے چلے جائیں۔ ہارٹ ڈیزیزز کی علاج الگ ہے، بلڈ پریشر کا علاج الگ ہے، شوگر کا علاج الگ ہے۔ تو بھئی علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو تشخیص کی جائے، اور تشخیص کیسے ہوگی؟ کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ میں مریض ہوں تو تبھی کسی طبیب کے پاس جائے گا، تبھی جا کے کسی سے اپنی تشخیص اور ڈائگنوزس کروائے گا۔ خاص نہیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں غصے والا ہے، یا اس کے سر میں درد ہوتی ہے، تکلیف وہ سمجھتا ہے نزلے کی وجہ سے، اس نے بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کیا۔ یہ سارا معاملہ جس طرح جسمانی صحت کے ساتھ متعلق ہے، بھئی اسی طرح نفسانی صحت ہے اور مرض ہے، اس طرح روحانی صحت ہے اور روحانی امراض ہے۔ تشخیص پہلے کرے کہ مجھے ہے کیا۔ تشخیص کرنے کے الگ سبجیکٹ آئیں گا، جیسے وقت کے ساتھ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں۔ پھر اس کے پیمانے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ اندر دل سے بہت خوش ہوتے ہیں، اپنی تعریف پر دل نفس بہت خوش ہوتا ہے، تو سمجھ لیں یہ صحت نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے، خود پسندی ہے، اپنی تعریف بندہ کرتا ہے۔ دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں، ہیچ نظر آتا ہے، وہ دوسرا کم چھوٹا نظر آتا ہے، گرا ہوا نظر آتا ہے، یہ آپ کا عجب ہے، کبر ہے، اندر نخوت ہے، یہ ایک مرض ہے، مرض ہے۔ اگر یہ مرض نہ ہو تو کوئی دوسرا کمتر دکھائی نہ دے گا آپ کو، کوئی کمتر دکھائی نہ دے۔ جب آدمی دوسرے کو کمتر جانتا ہے، خواہ اس کی عقل میں، خواہ فہم میں، خواہ شکل و صورت میں، خواہ ہنر میں، خواہ علم میں، خواہ عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، جو شخص دوسرے کو کمتر دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مریض ہے، خود اس کے اندر کبر اور عجب اور نخوت کی ایک مرض ہے، یہ عیب نفس ہے۔ جو بندہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو لینے کو جی کرتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، شاندار کار دکھائی دی، یہ میں کاش میں یہ خرید لوں، اتنا شاندار گھر کوٹھی میں یہ خرید لوں، پھر اس کے پیچھے بندہ پڑ جاتا ہے، اس راحت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہرس ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اندر ایک مرض ہے، اس مرض کا نام ہے ہرس۔ کبھی شہوت کی مرض ہوتی ہے، کبھی ہرس کی مرض ہوتی ہے، کبھی طمع کی مرض ہوتی ہے۔ یہ سٹیجز ہیں، طمع الگ ہے، ہرس الگ ہے، پھر شہوت الگ ہے۔ کبھی کبر ہوتا ہے، کبھی عجب ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نمیمہ، غیبہ، یہ سب امراض ہیں۔ اور یہ سب امراض کہاں ہوتی ہیں؟ نفس کے اندر امراض ہیں۔ جیسے جسمانی امراض آپ کے جسم میں ہوتی ہیں نا، کوئی سر میں، کوئی آنکھ میں، کوئی کان کی مرض،
کوئی ناک کی مرض، کوئی زبان کی، کوئی ہاتھ میں، کوئی جسم میں، سینے میں، پیٹ میں، ٹانگوں میں، جیسے جسم کے مختلف حصوں پر امراض ہوتی ہیں اور جدا جدا امراض ہوتی ہیں اور ان کی علامات جدا جدا ہوتی ہیں، ان کے اثرات جدا ہوتے ہیں، ان کے علاجات جدا ہوتے ہیں، اسی طرح نفس بھی پورا ایک وجود ہے، اس نفس میں بھی جدا جدا امراض ہیں، النسز ہیں، ڈیزیزز ہیں، ہر مرض کی تشخیص الگ ہے، اس کے سمٹمز الگ ہیں، علامات الگ ہیں، ان علامتوں سے پہچاننا چاہیے، یا بندہ خود پہچانے یا کسی پہچان والے سے جا کے پوچھے۔ موسٹلی آپ جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں نا، تو نفسانی روحانی امراض کے لیے بھی طبیب سے پوچھیں، عارف سے پوچھیں۔ اب یہ الگ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ طبیب اور ڈاکٹر اور عارف، اس کے نام پر بھی جال سازی ہے، کاروبار، دکانیں بن گئی ہیں، کویکس ہیں، جو لوگ کوالیفائی نہیں کرتے وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح جو کوالیفائی نہیں کرتے وہ روحانی طبیب بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ بدقسمتی ہے، اس میں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کوالیفائڈ کے پاس جاتے ہیں، کویک کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جب نفسانی روحانی امراض کی تشخیص کروانا اور علاج کروانا ہو تدبیر کے لیے، تو جائیں اس سے پوچھیں، خود سمجھیں، یا ان سے پوچھیں جو اس میں کوالیفائی کرتا ہے، جو خود عجب کا مریض ہے، جو خود حرص میں مریض ہے، خود حرص میں مریض ہے، جو خود لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا ہے، جو خود دھندا کرتا ہے فقیری کے نام پر، تصوف کے نام پر، روحانیت کے نام پر، فقر کے نام پر، زہد کے نام پر، طریقت کے نام پر، معرفت کے نام پہ، جو خود دھندا کرتا ہے، جس کا رات دن سوچنا ہی پیسہ ہے۔ یاد رکھ لیں، زہد میں، فقر میں، تصوف میں نگاہ پیسے پر ہو، جیب پر ہو یا جیب پر ہو، نگاہ جیب پر ہو یا جیب پر ہو، وہ فقیری نہیں ہے، وہ غریب خود طالب ہے، محتاج ہے، وہ غریب خود محتاج ہے، وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ فقر کی ابتدا بے نیازی سے ہوتی ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ کم ہو یا پیسہ نہ ہو، نہیں، فقیر اسے کہتے ہیں جس کا دل امیر ہو، بے نیاز ہو، دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو۔ تو خیر، یہ تو ضمناً بات آ گئی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی تشخیص کے لیے پھر آپ النس کی پہچان کریں، پھر اس کا علاج کریں۔ تو علم نافع تب بنتا ہے جب وہ علم آپ کو عیوب نفس پر آگاہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَيَزِيدُ فِي مَعْرِفَتِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، پھر اللہ رب العزت کی عبادت کی معرفت عطا کرتا ہے، پھر اس عبادت کا پہلے تو ذوق پیدا کرتا ہے، اس کے مرحلے ہیں، وہ علم نافع ہے۔ اگر علم حاصل کیا اور اس علم سے عبادت کا ذوق پیدا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس علم میں کوئی خرابی ہے، وہ معلومات ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے، علم غیر نافع، وہ معلومات کا ذخیرہ ہے۔ اگر اس سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ذوق پیدا نہیں ہوا، اگر دل میں خشیت پیدا نہیں ہوئی، اگر آخرت کی رغبت پیدا نہیں ہوئی، اور اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، جس علم نے آپ کے دل میں محبت الہی کی کوئی کرن روشنی نہیں چمکائی، اللہ کی طرف رغبت پیدا نہیں کی، اس کی عبادت کی معرفت پیدا نہیں کی، عبادت کا ذوق اور حلاوت پیدا نہیں کی، اللہ کے ذکر کے لیے حلاوت پیدا نہیں کی، سمجھ لیں اس علم نے آپ کو نفع نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کی عبادت کی رغبت کو بڑھائے، اور وَيُقَلِّلُ مِن رَغْبَتِكَ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی جو رغبت ہے، حرص اور طلب اور رغبت، اس کو کم کرے۔ اب یہ علم کی کسوٹی ہے، علم کا پیمانہ ہے۔ آپ علم حاصل کریں، دیکھیں اس علم سے اگر تو دنیا طلبی کا جو ذوق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اس علم سے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس سے آخرت کے کسی نصیب کی توقع نہ کریں۔ دنیا کے فوائد ملیں گے، اچھا جاب بھی مل جائے گا، اللہ عطا کرے، یہ برائی کی بات نہیں ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں خلط ملط سے بچنا چاہیے۔ دودھ کو دودھ کہیں، پانی کو پانی کہیں، لسی کو لسی کہیں، روح افزا کو روح افزا کریں، کوئی خرابی نہیں ہے،
مگر خلط مت، اگر آپ پانی کو روح افزا کر کے بیچیں تو، لسی کو دودھ کہہ کے بیچیں تو یہ دھوکہ ہے. کسی اور سفید رنگ کی چیز کو مکھن اور گھی کہہ کے بیچیں تو یہ دھوکہ ہے. دھوکہ نہ کریں. دنیا کو دنیا کہہ کے برتیں، آخرت کو آخرت کہہ کے برتیں. نام آخرت کا لیں اور اس کے اندر کام دنیا کا کریں، دنیا کی غرض سے کریں، آخرت کے عنوان سے. یہ دھوکہ ہے. اس کو اللہ رب العزت کفر سے بھی بدتر عمل کہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر علم سے دنیا کی رغبت بڑھی، یا دنیا کا سکل بڑھا، یا دنیا کے پروفیشن میں آپ کو مضبوطی، کامیابی ملی، دنیا میں ترقی ملی، تو اس دنیا کے علم کو سیکھنے میں عیب نہیں ہے اگر آدمی اس سے حرام کی کوئی چیز انجام نہیں دے رہا، حرام کاری کی طرف نہیں جا رہے، دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی، گناہ کا ارتکاب نہیں ہو رہا، کوئی اس میں حرج نہیں. مگر حرج تب ہے کہ ہے تو دنیا کے خاطر علم، مگر نام اس کو اگر آخرت کا اور علم نافع کا اور علم دین کا اور للہیت کا کیا جائے گا، اس دھوکہ دہی سے خرابی جنم لیتی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو علم نافع جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر وہ علم آپ کو دنیا کی رغبت آپ کے دل میں کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے. لباس جو چاہے پہنا ہوا ہو، جبہ پہن لیں، قبہ پہن لیں، امامہ پہن لیں، عرب طرز کا امامہ پہن لیں، پاکستانی طرز کا پہن لیں، جبے پہن لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، جو چاہیں وضاقتہ بنا لیں، کسی مسند پہ بیٹھ جائیں، گدی پہ بیٹھ جائیں، آپ جو کاروبار شغل پیری فقیری کا کریں یا عالمانہ کریں یا ظاہری صوفیانہ فقیرانہ، جو چاہیں کریں، ان ساری چیزوں میں اصلاً کچھ نہیں رکھا، اصلاً کچھ نہیں رکھا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ من سے فیصلہ کریں کہ دل میں دنیا کی رغبت زیادہ ہے یا آخرت کی، اس کو بیلنس کریں. اس کا فیصلہ کہیں باہر سے کروانے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنے من میں جھانک کر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے دل میں، میرے من میں اللہ کا خوف ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، اس کی طاعت بجا لانے کی رغبت بڑھتی ہے، اس کی عبادت کروں، طاعت بجا لاؤں تو دل کیفیت اور ذوق اور حلاوت پاتا ہے، یا گریز کرتا ہے عبادت سے، ذوق سے، تلاوت سے، اللہ رب نیکی کے کام سے گریز کرتا ہے، یا اس میں نیکی کے کام میں شوق پیدا ہوتا ہے. دنیاوی کام، ہرس، لالچ، مال، اس کی طرف دل نگاہ زیادہ بڑھتا ہے ذوق کی طرف، یا دل بے نیاز ہے. یہ فیصلہ آپ اپنے من کو معائنہ کر کے، مراقبہ کر کے، اچھی طرح مانیٹرنگ کر کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اب وہ فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل میں دنیا کی رغبت کم ہو اس علم کے نتیجے میں تو سمجھے علم نافع ہے، اور اگر دل میں دنیا کی رغبت بڑھے تو علم نافع نہیں. پھر فرمایا وَيَزِيدُ فِي رَغْبَتِكَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی رغبت علم نافع کی شرط یہ ہے یا علامت یہ ہے کہ آخرت کی رغبت کو بڑھاتا ہے، آخرت زیادہ یاد آتی ہے. پھر وَيَفْتَحُ بَصِيرَتَكَ بِآفَاتِ أَعْمَالِكَ حَتَّى تَحْتَرِزَ مِنْهَا، وہ تمہاری بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے علم نافع. اس سے اعمال کی آفتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں آفت کون سی چھپی ہوئی ہے، زبان کی کون کون سی آفات ہیں، آنکھوں کی کون کون سی آفات ہیں، ہاتھوں کی کون کون سی آفتیں ہیں، کون کون سی ہلاکتیں ہیں جو آنکھوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو کان کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو ہاتھوں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو پاؤں کے ذریعے وجود میں آتی ہیں، جو زبان سے وجود میں آتی ہیں، جو پیٹ سے وجود میں آتی ہیں. یہ اعضائے سبع ہیں، 7 اعضاء ہیں انسان کی جسم کے. ان میں سے ہر عضو گناہ کا دروازہ بھی ہے اور نیکی و تقوی کا دروازہ بھی ہے. ہر عضو مظہر ہے نیکی کا بھی، گناہ کا بھی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس عضو کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اس پر گفتگو 2-3 رات قبل کی تھی میں نے کہ ہر عضو کو اچھا استعمال کرنا یہ اس کا ادب ہے، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا اور محفوظ کرنا یہ تقوی ہے. لہٰذا اعمال کے اندر کیا کیا آفتیں چھپی ہوئی ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ریا کی چیزیں ہیں، کیا کیا نفاق کی چیزیں ہیں،
اس لیے اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت یا مردودیت یا اس کے درجے کا انحصار نیتوں پر ہے۔ نیت ایک اندر کی چھپی ہوئی چیز ہے، تو علم نافع آپ کی نیت کو اچھا کرے گا، اس کو چمکائے گا، خوبصورت کرے گا۔ نیت ایک جوہر ہے، اس جوہر سے عمل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے اور گھٹتی بھی ہے، لہٰذا اس نیت کو اعلیٰ بنائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُطْلِعَكَ عَلَى مَقَاعِدِ الشَّيْطَانِ وَغُرُورِهِ، شیطان کیسے کیسے مکر کرتا ہے تمہارے ساتھ، کیسے ورغلاتا ہے، کیسے چکمے دیتا ہے، کیسے خیالات آپ کے دل میں ڈالتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کن راہوں پہ لے کے چلتا ہے، کیسے ہیلے بہانے دیتا ہے آپ کو گناہ کرنے کے اور جسٹیفائی کرنے کے۔ علماء سو، دنیا پرست علماء کو کس طرح گناہ کی طرف یا دنیا کے حرص کی طرف لے جاتے ہیں، اور شیطان کس طرح دھوکہ دہی کرتا ہے، اس کے ڈھنگ بتائے گا علم نافع، اس کے طور طریقے بتائے گا علم نافع، پردے اٹھائے گا ان رازوں سے۔ حیث اشتروا الدنیا بالدین، وہ علم نافع یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں اور اپنے دین۔ علم نافع تمہیں یہ چیز بتا دے گا کہ نہیں، یہ عمل درست نہیں، یہ اپنے دین کو بیچنا ہے دنیا کے عوض، تھوڑی قیمت کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے، قیمت کے ساتھ اللہ کی اعلیٰ تعلیمات کو بیچنا ہے۔ وہ کس طرح بیچتا ہے بندہ؟ شیطان اس کے مکر سکھاتا ہے، اس کے طریقے سکھاتا ہے۔ علم نافع ان مکروں سے پردہ اٹھاتا ہے، بندے کے اندر بصیرت کی آنکھ کھولتا ہے، اس کے اندر تقویٰ روشن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ علم کو بیچنا ہے، یہ دین کو بیچنا ہے دنیا کے نام پر، یہ دین کو تذلیل کرنا ہے، یہ اللہ سے دور ہونا ہے، یہ آخرت کے قریب جانے والا عمل ہے، یہ دنیا کی طرف جانے کا عمل ہے، یہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ علم نافع کی تعریف یہ ہے کہ وہ سارے راز آپ کو بتا دے۔ اور پھر یہ بھی امام غزالی نے کہا وَاتَّخَذُوا الْعِلْمَ ذَرِيعَةً وَوَسِيلَةً إِلَىٰ أَخْذِ أَمْوَالِ السَّلَاطِينِ، علم نافع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح علم دین مال بٹورتے ہیں، علم دین کے ذریعے مال بٹورنا۔ اب اس مال کو جو چاہیں نام دے دیں، انہوں نے کہا سلاطین سے بٹورتے ہیں، اوقاف کے، امام غزالی نے کہا وَأَكْلِ أَمْوَالِ الْأَوْقَافِ، اوقاف کے مال بٹورتے ہیں، یعنی امانات کے نام جو وقف ہیں وہ مال بٹورتے ہیں، یتامہ کے مال بٹورتے ہیں، مساکین غریبوں سے مال دولت ان کی کمائی بٹورتے ہیں، اور علم دین کو استعمال کر کے لوگ کہاں کہاں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، کس کس کی جیب کاٹتے ہیں، کس کس طریقے چکائی کرتے ہیں، یہ علم نافع کا کام ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح علم حاصل کرنے والے لوگ کس طرح ریاکاری کرتے ہیں، کس طرح جھگڑے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، دوسروں کو للکارتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اور کلام اور مباحات، اس میں مباحات کرتے ہیں۔ یہ امام غزالی نے کہا یہ جو دوسرے پر بڑھائی کا دعویٰ، دوسرے پر گالی دشنام ترازی، گالی گلوچ، دوسرے کی تضحیک، دوسرے کی تفسیق، دوسرے کو گمراہ کہنا، برا بھلا کہنا، اور بڑی پبلکلی فتوے بازی کرنا اور للکارنا، فرماتے ہیں یہ سب شیطانی مکر ہیں، یہ شیطان کے ہیلے ہیں، جس سے لوگ کو، عام سادہ لوگوں کو علم والے لوگ پھنساتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ امام غزالی نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید آج کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے حالات دیکھ رہے تھے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کہ آج ہی کے زمانے میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہر زمانے کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، لوگوں کے نام چہرے بدلتے ہیں، مگر نفس کے تو یہ سب باتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں سمجھائیں، آقا علیہ السلام نے سمجھائیں، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین نے سمجھائیں، ان سب زمانوں میں یہ چیزیں تھیں تو سمجھائیں
क़यामत तक रहेंगी। तो फरमाया ये जो फ़न है इल्म का, इसको इल्म नाफ़े कहते हैं। इसको हासिल किया जाए। इतना मुख्तसर बयान करके अब कहते हैं कि अगर इसकी तफसील ए तालिब इल्म आपको चाहिए तो हमने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में इसकी तफसील फ़राहम कर दी है। उसके बाद वो कहते हैं फ़इन कुन्त मिन अहलिही फ़हस्सिलहु वअमल बिही सुम्मा अल्लिमहु वदउ इलैहि। अगर आप इसके अहल हैं अब इल्म नाफ़े के, तो फिर इसको हासिल कर, ए बंदे इसको हासिल कर, फिर इस पर अमल कर, फिर इसकी तालीम दे और इसकी तरफ लोगों को दावत दे। 4 काम कर। खुद हासिल करें ये इल्म, बोलिए गिनती करें हाथ उठाकर ऐसे ऐसे अपने हाथों पर। सबसे पहले इस इल्म नाफ़े को हासिल करें। आप अपनी ज़ुबान से कहिए इस इल्म नाफ़े को सबसे पहले हासिल करें। और इल्म नाफ़े का जो मफ़हूम समझाया, इस मफ़हूम के साथ पहले इस मफ़हूम को समझें ताकि फ़र्क कर सकें इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े में। इसको हासिल करें, फिर इस पर अमल करें। अमल करने के साथ फिर इसकी आगे तालीम दें और तालीम के साथ फिर लोगों को इसकी तरफ दावत दें। ठीक है, हाथ नीचे कर लें। माशाअल्लाह। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जिस शख्स ने इस इल्म को हासिल किया और इस पर अमल किया, इसकी तालीम दी और इसकी दावत दी, फरमाया वो ज़मीन व आसमान में अज़ीमुश्शान कहलाएगा। मलकूतुस समावात में, आसमानी कायनात में भी मलाइका के यहाँ उस शख्स को अज़ीमुश्शान समझा जाता है। उसके मर्तबे का अंदाज़ा ही कोई नहीं है, उसका मर्तबा सबसे बुलंद है। तो फरमाया अपने औकात जो इस इल्म नाफ़े के हासिल करने पर आप सर्व करेंगे, फिर उस पर अमल करने पर, फिर उसकी तालीम देने पर, फिर उसकी दावत देने पर, यह आपको दुनिया और आखिरत की और ज़मीन व आसमान की अज़मत अता करेगा। अब आप जितना कुछ सीख रहे हैं ये इल्म नाफ़े सीख रहे हैं, इसमें से जितना अमल हो सके इसकी फ़िक्र कभी ना करें कि ये तो बहुत कुछ है तो मैं तो इस सब पे अमल नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कोई फ़िक्र नहीं करते। आगाज़ करते हैं, बस आगाज़ करते हैं। उससे जितना जुज़ आप हज़म कर लें, उस पर अमल कर लें, यही खैर है, अल्लाह के यहाँ नफ़ामंद है। उसको हज़म करें, प्रैक्टिस करें, अमल में लाएं, फिर उसकी तालीम दें। तालीम देना, दावत देना, ये उस सबक को याद रखने का एक तरीका है। इल्म को हासिल करना, उस पर अमल करना। जब अमल करेंगे तो हासिल किया हुआ इल्म महफूज रहेगा। जब उसकी तालीम देंगे और आगे दावत देंगे तो वो इल्म जो आपने अमल किया वो भी महफूज रहेगा। तो इल्म हासिल करने से लेकर इल्म की दावत देने तक सारे मरहले एक दूसरे को मजबूत करते हैं, री एनफोर्स करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप जब किसी प्रोसेस में शामिल होते हैं या होती हैं, तहरीक मिनाजुल कुरान में रफ़ीक बनते हैं, तो रफ़ीक बनने का मतलब ये बिल्कुल नाजायज़ है कि बस एक फॉर्म फिलअप किया, कहे कि मैं रफ़ीक हो गई या मैं रफ़ीक हो गया। नहीं, जब रफ़ाकत का फॉर्म फिल किया तो ये एक अहद है कि मुझे ये सबक अच्छा लगा है, मैं इसको सीखना चाहता हूँ। ये है रफ़ाकत। फिर इसको सीखें। जो कुछ तहरीक मिनाजुल कुरान से जो तालीम तदरीस जो मिल रहा है, जो कुछ, उसको सीखें। जितना सीख लें, भले आपने 10 नुक्ते सीखे, इब्तिदा करें, बेशक उसके एक नुक्ते को अपनी प्रैक्टिस, अपने अमल में ले आएं। हर रोज़ जब उठें थोड़ा सा पढ़ें, एक नुक्ता उस ज़िंदगी में अपने अमल में शामिल कर लें। सारा दिन उसकी मुहाफ़ज़त करें। अगले दिन एक दूसरा नुक्ता ऐड कर लें अपने अमल में। अच्छा, अगर अगले दिन इतना तेज़ी है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 2 दिन उसी पहले को पुख्ता करें, तीसरे दिन ऐड कर लें। तीसरे दिन भी नया नहीं ऐड कर सकते, मैं कहूँगा पूरा हफ्ता एक ही जुज़ को प्रैक्टिस करें, अमल करें, अमल करें। और अमल करने के साथ उसकी फिर तालीम दें अपनी फैमिली में, अइज़ा अकारिब को, अपने बच्चों को। सहाबाए कराम, ताबईन, अतबाउ ताबईन जो इल्म सीखते, अगर कोई और बंदा ना मिलता तो बच्चों को बिठा लेते और बैठ के उनको सुनाते, अहादीस नबवी का इल्म सुनाते। किसी ने पूछा इन बच्चों को आप क्यों सुना रहे हैं, इनको तो समझ ही नहीं आ रही।
وہ کہتے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ابھی سمجھنے کی عمر میں نہیں، انہیں سنا کے میں اپنا علم یاد کر رہا ہوں، اپنے علم کو محفوظ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سنانا، دعوت دینا، تعلیم دینا، پڑھانا، دوسرے کو سمجھ آئے تو غنیمت ہے، دوہرا اجر مل گیا۔ مگر آپ کو تعلیم دینے کا اجر تو پھر بھی مل گیا نا، وہ سمجھ لے گا تو وہ اور اپنی شمع روشن کر لے گا، مگر کم از کم آپ کو تعلیم دینے کا اجر مل گیا، اس کی دعوت دینے کا اجر مل گیا، اور اس سے بڑھ کر جو علم سیکھا تھا وہ آپ کا یاد رہتا ہے۔ ہر روز جو آدمی سبق کو دہراتا، دوسرے کو سناتا ہے، سننے والے کو یاد ہو یا نہ ہو مگر اپنا سبق اسے یاد ہو جاتا ہے۔ بس اس قاعدے کو پکا لیں، اپنا سبق یاد کریں، اور اپنے سبق یاد کرنے کا بہترین طریقہ اس علم پر عمل کریں، اس علم کی تعلیم دیں، اس علم کو آگے دعوت دیں۔ یہ جو مذاکرہ کرتے رہیں گے عمل کا بھی اور تعلیم کا بھی، یہ آپ کے علم کو مضبوط کرے گا۔ ہفتے بعد اگلا نقطہ ایڈ کر لیں، مہینے میں 4 نقطے زندگی میں ایڈ کر لیں، مگر اضافہ ہی کرتے چلے جائیں، نقصان کی طرف نہ جائیں۔ یہ علم نافع کا پہلا کام۔ اب اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر علم نافع، اب بڑی اہم بات، اگر تو اتنا جتنا چاہیے حاصل نہ کر سکے، اس میں تیری کمی رہ جائے، یا یہ وقت اس پہ صرف کر لے، اس کے بعد دوسرے درجے کا کام ہے پھر وظائف عبادات اور ذکر و تسبیح اور نوافل۔ یہ اس کے بعد دوسرے درجے کا کام ہے۔ جو درجہ اللہ رب العزت علم نافع کے ذریعے بلند کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مرتبت انبیاء کو عطا کی، یہ مرتبہ قرآن کو عطا کیا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں نے علم نافع، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور حاصل جب کیا اس کا معنی سمجھتے جائیں 4 شرطوں کے ساتھ ہے۔ علم حاصل کرتا گیا، اسی پر عمل کرتا گیا، اس کی تعلیم دیتا گیا، اس کی دعوت دیتا گیا۔ تو علم ایک پورا کا پورا پروسیس ہے۔ فرمایا علم کے عمل میں نے ریاضت کی، علم میں ریاضت کرتے کرتے میں قطبیت اور غوثیت کے مقام پر جا پہنچا، اور ساری سعادتیں اور بلند رتبے مجھے طریق علم سے نصیب ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں امام غزالی، اس علم نافع کے عمل کے بعد پھر جو وقت بچے، یا کچھ لوگ اگر یہ کثرت کے ساتھ حاصل نہ کر سکیں تو پھر دوسرا درجہ ہے، پھر وظائف ہیں نفلی عبادات کے، ذکر و تسبیح کے، قرات کے، صلات کے۔ فرائض علم سے بھی اول تھے، فرائض و واجبات کی بات پہلے ہو گئی، اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ اٹھ رہا ہے، اس میں علم نافع سب سے اول درجے کی چیز، اور اس کے بعد پھر نفلی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، نوافل ہیں، نماز ہے، عبادات ہیں، یہ وہ وظائف ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم نافع کے اندر یاد رکھ لیں عمل صالح شامل ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر علم کبھی نافع نہیں ہوتا۔ جو علم بلا عمل ہو وہ نافع نہیں ہے، وہ علم غیر نافع ہے اور کبھی ضرر رساں بھی ہوتا ہے، نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب علم نافع کہا، یہ 2 لفظ ہیں، تو علم نافع کا مطلب علم جمع عمل صالح، اور اس کے ساتھ جمع نیت صالحہ۔ علم، عمل صالح اور نیت صالحہ، یہ 3 چیزیں جب آپ کی مل گئیں تو وہ علم نافع بنا۔ اس کے بعد پھر نفلی عبادات، اذکار اور تسبیحات۔ فرمایا اگر یہ نفلی عبادات، اذکار اور تسبیحات پہ محنت کریں گے تو یہ درجہ بھی آپ کو عابدین اور صالحین میں شامل کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری حالت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تیسری حالت بھی ہے، اور وہ تیسری حالت یہ ہے ان تشتغل بما یصل منہ خیر الی المسلمین ویدخل بہ سرور علی قلوب المؤمنین۔ فرماتے ہیں کہ تیسری حالت یہ ہے کہ پھر ایسے کام کرے جن کاموں سے مسلمانوں کا بھلا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے،
محتاج ہے تو اس کی حاجت پوری کر دے، پھر آپ ایسے کاموں میں مشغول ہوں۔ یعنی اپنے اوقات کو اس ترتیب کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے، فرائض عبادات پوری ہو جائیں، واجبات ادا ہو جائیں، اس کے بعد بہتر وقت علم نافع کے حصول اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ و تعلیم پر صرف ہو، اس کے بعد بقیہ وقت میں کچھ حصہ عبادات، نوافل، اذکار و تسبیحات میں صرف ہو، اس کے بعد کچھ حصہ لوگوں کی خدمت انسانیت پر، ایصال الخیر، لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، خدمت کے اعمال، پھر وہ انجام دینا۔ فرمایا جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، بھوکے کو کھانا کھلائیں، حاجت مند کی حاجت روائی کریں، پریشان حال کی مدد کریں، غم زدہ ہے اس کے غم کو دور کریں، دکھی ہے اس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں، بیمار ہے عیادت کے لیے جائیں، پریشان حال ہے اپنی بساط کے مطابق اس کی مدد کر کے پریشانی کا ازالہ کریں، دکھی ہے تو اس کے لیے مسکراہٹ کا سامان بنیں، دل کا بوجھ اتاریں، رشتہ دار ان کے حقوق ادا کریں، علماء کی خدمت کریں، فقہا کی۔ یہ تو آپ جب ہمارے مفتی عبدالقیوم خان صاحب بیٹھتے ہیں تو مجھے علم ہے، معتکفین ان سے سیکھتے بھی ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں، دباتے بھی ہیں ان کو۔ تو علماء فقہا کی خدمت کریں، صوفیاء اہل اللہ کی، اللہ والوں کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، دین کے فروغ دینے کی خدمت کریں، دین کے فروغ پر مال خرچ کریں، اشاعت دین پر مال خرچ کریں، لوگوں کو علم دلوائیں، اس پر مال خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ فرمایا یہ سارے کام اطعام فقراء کے، اطعام مساکین کے، مریضوں کی عیادت کے، جنازوں پر جانا، غریبوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، بڑوں کی اکابر کی ادب احترام بجا لانا، یہ جو حقوق بجا لانا ہے معاملات کے، امام غزالی فرماتے ہیں فَكُلُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ، یہ سارے اعمال نفل اور نفلی عبادات سے افضل ہیں۔ ہم نے کبھی دین کی روح کو ہی نہیں سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے زندگی میں مراتب بھی مقرر نہیں کیے کہ درجات کیا ہیں اعمال کے۔ انسانی خدمت، دکھی کا دکھ دور کرنا، عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا، پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ کرنا، اکابر بزرگوں کی مدد کرنا، کوئی پریشان ہے اس کے قدم پاؤں دبانا، کسی کا سر دبانا، کسی کو دوائی لا کے دینا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اعزا اقارب کی خدمت کرنا، ذوی الارحام خونی رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے علم حاصل کرنا کہ اس کے علم کی سہولت فراہم کرنا، جیسے آپ منہاج القرآن کے لیے، ویلفیئر کے لیے، گوشہ درود کے لیے، آغوش کے لیے، غریب طلباء کے لیے، دیگر رفائی کاموں کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں۔ انجم صاحب پورا بلوچستان جاتے ہیں، شاکر مزاری صاحب پورے پنجاب کا ایک حصہ رات دن تکلیف اٹھا کے لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں، رفیق نجم پورے وسطی پنجاب کو سنبھالتے ہیں، علامہ ادریس رانا اپر پنجاب کو سنبھالتے ہیں، کوئی کشمیر جاتا ہے، کوئی کے پی کے جاتا ہے، پھر لوگوں کی عیادت کرتے ہیں، پھر اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، پھر ان کے حال احوال لیتے ہیں، نوجوانوں تک خیر پہنچانے کے لیے عرفان یوسف اور اس کی ٹیم جاتی ہے، یوتھ کے لیے مظہر علوی اس کی ٹیم جاتی ہے، پھر ناظم اعلیٰ صاحب ساروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، معتکفین کی خدمت ہو رہی ہے، ان کی اعتکاف گاہ کی صفائیاں کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ سب کچھ افضل عبادت ہے۔ ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ہے، اور بر روزہ رکھنے سے زیادہ اجر ہے، ہر رات کا قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے، عمرے اور حج نفلی کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جتنی نفلی عبادات ہیں عمر بر بجا لانے سے بڑھ کر یہ خدمت ہے جس سے آپ انسانیت کا بھلا کر رہے ہیں، کسی کے اخلاق سنوار رہے ہیں، یہ بھی خدمت انسانیت ہے، کسی کا دین بچا رہے ہیں، یہ بھی خدمت انسانیت ہے، کسی کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں، خدمت انسانیت ہے۔ یہاں اعتکاف گاہ میں قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، آپ کو قرات بھی سکھاتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، چھوٹی صورتیں یاد کرواتے ہیں، مسائل فقہ یہاں سکھاتے ہیں مفتی صاحب اور دیگر علماء اور فضلاء۔ یہ سب کچھ صرف ایک عبادت نہیں ہے جس میں تسبیح اور اذکار ہو رہے ہیں جو اس اعتکاف گاہ میں جمع ہے، جس سے آپ بھی سنور رہے ہیں، دین بھی سنور رہا ہے، انسانیت بھی سنور رہی ہے۔ اور پھر آپ مشن کی خدمت کرنے والے ذمہ داران، آپ اپنے سلیقے امپروو کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کی ورکشاپ ہے،
اس ورکشاپ کے ذریعے آپ میں کیا کیا کمی رہ گئی کام میں، لوگوں سے برتاؤ میں کیا کمی رہ گئی، یہ سیکھ رہے ہیں آپ۔ ورکشاپ میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ریفریش کر رہے ہیں اپنے نالج کو، سکل سیکھ رہے ہیں، جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کرنے کا فکر پیدا کر رہے ہیں، جو نہیں کیا اس کا سوچ۔ جب اس جگہ میں 10 دن کے لیے یہ ورکشاپ لگتی ہے، سال بھر پھر اپلائی کیا کرے، محفوظ ملحوظ رکھے اور محفوظ رکھے۔ فَكُلُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ، یہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں اور تسبیحات اور اذکار، ان سب سے بڑھ کر یہ خدمات ہیں۔ فَإِنَّ هَذِهِ عِبَادَاتٌ، امام غزالی فرماتے ہیں یہ خود عبادات ہیں۔ عبادات طرح طرح کی ہیں، کسی کو اللہ پاک کوئی عبادت دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک کوئی عبادت دیتا ہے، کسی کو دوسری عبادت دیتا ہے مطابق، کسی کو کوئی اور عبادت سونپتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ساری عبادات ہیں۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، کسی کو یہ سونپتا ہے۔ کسی کو علم دینا، جہالت دور کرنا، علم کا نور دینا، یہ عبادت ہے، یہ عمل۔ عالم جب علم کا نور دیتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ علم دینا بھی عبادت، علم لینا سیکھنا بھی عبادت، تعلیم بھی عبادت، تعلم بھی عبادت۔ کسی کو اللہ یہ عبادت دیتا ہے، کسی کو لوگوں کے حال سنوارنے کی عبادت دیتا ہے، کسی کو لوگوں کا عقیدہ سنوارنے کی، کسی کو لوگوں کی ظاہری حاجات پوری کرنے کی، کسی کی مشکلات دور کرنے کی۔ الغرض یہ طرح طرح کی عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وضع کر رکھی۔ جتنی حوائج ہیں، حاجتیں ہیں بندوں کی، اتنی ہی عبادات ہیں۔ بندے کی ہر حاجت اللہ کی رضا کے لیے پوری کرنا عبادت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ایک چوتھی حالت ہے جس کو فرائض ادا کرنے کے بعد پہلی تینوں کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، نہ علم نافع نصیب ہوا، نہ خیر کے کام نصیب ہوئے، دونوں سے محروم رہ گیا، اور نہ عبادات تو پہلی بات ہو گئی نا، تو علم نافع بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ وظائف، عبادات، نوافل، ذکر و تسبیح یہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور تیسری چیز مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت یہ بھی نصیب نہیں ہوئی، اور دین کی خدمت یہ بھی نصیب نہیں ہوئی، تو پھر چوتھی حالت وہ فرماتے ہیں الحالۃ الرابعہ، اور وہ یہ کہ فاشتغل بحاجاتک اکتسابا علی نفسک او علی عیالک وقد سلم المسلمون منک وامنوا من لسانک ویدک وسلم لک دینک اذا لم ترتکب معصیہ قال به درجۃ اصحاب الیمین ان لم تکن من اہل الترقی الی مقامات السابقین۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ پھر وہ ایک ایسی چیز ہے اگر پہلی کسی چیز پر تجھے استطاعت نصیب نہ ہو اور تجھے صلاحیت یا تمہیں توفیق نصیب نہ ہو، تو پھر اپنے کام کر، اپنا روزگار کما، اس میں ان سارے درجوں سے تو محروم رہ جائے گا، سارے درجوں سے، رتبوں سے، نعمتوں سے، سعادتوں سے، ان سے تو محروم رہ جائے گا، مگر کم سے کم اس شرط کے ساتھ کما کہ رزق حلال کما، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، مگر اس میں شرط یہ ہو کہ مال کما، معیشت کما، مگر تیرے مال سے، تیری زبان سے، تیرے عمل سے، تیری طاقت سے، تیرے وسائل سے لوگ محفوظ رہیں، تیری زبان سے بھی، تیرے ہاتھ سے، تیری طاقت سے، تیرے وسائل سے، تجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب مال کما مگر دوسرے کمانے والے پر طعن و تنقید نہ کر، بس یہ شرط ہے۔ اگر آپ کتنے تاجر ہوں، آپ میں سے تاجر ہوں گے، آپ اپنی تجارت کریں، دوسرے پر تنقید کرنا، دوسرے پر کمنٹ کرنا آپ کا حق نہیں، وہ مفت میں گناہ، ادھر مال کما رہے ہیں، ادھر گناہ کما رہے ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں۔ زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی، طبیعت کے اندر ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، وہ جو عیوب نفس کی بات ہوئی تھی، ہم اس کا مواخذہ نہیں کرتے، علاج کی طرف نہیں آتے۔ یعنی کیا ضرورت ہے، آپ ایک بزنس کرتے ہیں، دوسرے بزنس کرنے والے پر کمنٹ کریں، اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟
کبھی آپ نے سوچا؟ دوسرے پر منفی بات کی، آپ نے تہمت لگائی، الزام لگایا، برا بھلا کہا، اس کو بے وقوف کہا، اس کا کام اچھا نہیں، دھوکہ دہی کرتا ہے. آپ کو کیا ضرورت پیش آئی دوسرے؟ آپ نے اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر لیا. آپ علم دے رہے ہیں، عالم ہیں، معلم ہیں، تبلیغ کریں، دین پھیلائیں، دین علم نور دیں. آپ کو ضرورت کیا پیش آئی دوسرے عالم پر تنقید کرنے کی، اس کو برا بھلا کہنے کی، اس کے اوپر طرح طرح کے لقب دینے کی، اس کو گالی گلوچ دینے کی، گمراہ کہنے کی، گمراہ گر کہنے کی، دال مدل کہنے کی، فلاں ایسا ویسا ایسا تیسا کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے اپنے علم کا یہ عبادت کی تھی، اسے بھی برباد کر دیا، اپنے عمل کو برباد کر دیا. آپ تبلیغ کرتے ہیں، منہاج القرآن کے کارکنان کی بات کرتا ہوں، آپ اپنا ایک میسج ہے بھلائی کا لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ کو دوسرے لوگ بھی اس طرح کا کام کر رہے ہوں گے، کون اچھا ہے کون نہیں یہ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے. آپ کو ضرورت کیوں پیش آئے کہ آپ کسی دوسری تبلیغ اور دعوت کرنے والے اور خیر کا اور دین کا کام کرنے والے پر تنقید کریں، تانا زنی کریں، برا بھلا کہیں اور تہمت لگائیں، الزام لگائیں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ اپنے عمل کا اجر برباد کرتے ہیں. جو کوئی آپ سے پوچھے فلاں عالم کیسا ہے، آپ کہیں مجھ سے اچھا ہوگا، بس ختم، مجھ سے اچھا ہوگا. جو پوچھے فلاں جماعت کا کام کیسا ہے، بھئی ہم سے اچھی ہوگی. فلاں بندے کا کاروبار کیسا ہے، کیسا کرتا ہے، بھئی مجھ سے بہتر کرتا ہوگا. یہ جملہ کہنے کی ایک جرت نہیں ہے ہمارے اپنے اندر. یہ جرت اس وقت ہوتی ہے زبان پر یہ جملہ لانے کی جب بندے کے دل میں سخا اور جرت اور وسعت ہوتی ہے. دل چونکہ کنجوس ہے، دل میں ہے. دوسرے کی تعریف کر دی تو کہیں یہ بزنس دینے والا اس کے پاس نہ چلا جائے. یہ ہرس ہے، یہ ہرس ہو گیا. یعنی آپ اللہ کے رزق پر باقاعدہ تھانے دار بننا چاہتے، کہیں جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. آپ اس کی اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ کہیں بزنس اس کے پاس نہ چلا جائے. آپ دوسرے کی اس لیے نہیں خیر کا کلمہ کہنا چاہتے کہ کہیں میری مجلس سے اٹھ کے اس کی مجلس میں نہ چلا جائے. دیکھیے، خیر کی بات کرنے والا اور خیر کو فروغ دینے والا کبھی کنجوس نہیں ہوتا. جو کنجوس ہے اس کے پاس خیر نہیں، شر ہے. خیر والا سخی ہوتا ہے. لہذا آپ کی زبان سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ سے نہ پہنچے، آپ کی طاقت سے، آپ کے اثر رسوخ سے، آپ کے مال و دولت سے. اگر دوسرا محفوظ ہے اور آپ نے اضافی کوئی نیکی نہیں کی، نہ علم نافع کی، نہ ذکر اور تسبیحات اور عبادات کی نیکی کی، نہ لوگوں کی خدمت اور حاجت روائی اور بھلائی کی نیکی کی، کچھ نہیں کر سکے، تو کم سے کم امام غزالی کہتے ہیں اگر کچھ بھی اپنے نامہ اعمال میں اضافی طور پہ نہیں لیا تو اتنا تو کر کہ پھر اپنا کاروبار کر، کسی اور کے کاروبار میں ٹانگ نہ اڑا. اپنی تعلیم دے، کسی اور کی تعلیم و تدریس میں ٹانگ نہ اڑا. اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر، دوسرے کی دعوت و تبلیغ پر تھانے دار نہ بن، اس پر تبصرے نہ کر، ٹانگ نہ اڑا. کہا کہ اگر تو ترقی پانے والوں میں نہیں تو کم سے کم دوزخ سے بچ جائے گا. اگر تیرے نامہ اعمال میں فرائض ادا ہیں، اگر فرائض واجبات نہیں چھوڑے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تو تب بھی جنت کی راہ کھل جائے گی. فرائض میں کوتاہی نہیں کی اور نافرمانیاں نہیں کی. فرائض سے مراد جو بجا لانا ہے، ایکٹس آف کمیشن، وہ بھی پورے کیے، اور جن کو منع کیا گیا نہیں کرنا وہ بھی پورے کیے. اعمال اوامر بھی نواہی بھی، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ زبان کے جملے سے، نہ ہاتھ سے، نہ اپنے عمل سے. تو فرمایا اگر کم سے کم اتنا کر لے تو تب بھی دوزخ سے بچ جائے گا اے بندے، اور جنت کا راستہ کھل جائے گا، درجے نہ صحیح. یہ 4 چیزیں بیان کی امام غزالی میں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا فہذا اقل الدرجات فی مقامات الدین، یہ دین کے اندر سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ کہ کم سے کم تیرے ہاتھ، زبان اور تیرے اثر رسوخ سے کسی دوسرے پر کوئی منفی بات نہ جائے، دوسرے کو نقصان نہ پہنچا.
نہ اس کی عزت کو، نہ اس کی شہرت کو، نہ اس کے نام کو، نہ اس کے کاروبار کو، کسی چیز کو تو اس کے اوپر کوئی برائی کی بات نہ کر، نہ کہے نہ کرے۔ اگر یہ رہے تو فرمایا یہ قلیل آخری درجہ ہے، باٹم لائن ہے دین کی۔ اور کہتے ہیں اور اس کے بعد وما بعد ھذا فهو من راتع الشیاطین وذلك بأن تشتغل بها يهدم دينك وتؤذي عبدا من عباد الله تعالى فهذه رتبة الهالكين فإياك أن تكون من هذه الطبقة۔ کہتے اس کے بعد پھر شیطان کا جو ہلاک کرتے ہیں ان کی چرواگاہ۔ پھر شیطانوں کا کام ہے اس کے باقی زندگی شیطنت کی زندگی ہے۔ اور وہ یہ کہ جو بقایا ہے اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں اور تو نے زبان بھی چلانی ہے، اب آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کریں گے نا۔ آپ بیٹھتے ہیں بات کر کے، آپ کسی نہ کسی بہانے کسی دوسرے کی بات کر دیتے، دوسرے کی بات چھڑی، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کے دین کا نقصان ہو گیا، آپ کے ایمان کا نقصان ہوا۔ تو فرمایا اگر یہ صورت ہو، اس سے تیرا دین کی عمارت منہدم ہوگی، گرے گی، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی نہ کسی بندے کو اذیت پہنچے گی تیرے عمل سے، تیرے قول سے، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے۔ اور یہ رتبہ حالکین کا، تباہ کاروں کا رتبہ ہے اور ہلاک ہونے والوں کا رتبہ ہے۔ یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس طبقے میں شامل نہ کرے، اس طبقے میں شامل نہ کرے۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ فِي حَقِّ دِينِهِ عَلَى 3 درجات۔ طالب جان لے کہ دین کے باب میں بندے کے 3 درجات ہیں۔ 3 درجات میں سے کسی ایک درجے پر ہوتا ہے بندہ، اما سالم او رابح او خاسر۔ یا وہ سالم یعنی سیف ہوتا ہے، سیف، دا سیف ون، محفوظ ہوتا ہے۔ سالم کون ہے؟ وہ اول مختصر علی اداء الفرائض و ترک المعاصی، سیف، محفوظ، سیف اینڈ سیکیور۔ یہ وہ شخص ہے جو فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، فرائض پورے ادا کرتا ہے، اور معاصی گناہوں کو کلیتاً ترک کر دیتا، تمام فرائض بجا لاتا ہے اور تمام نواہی گناہوں سے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے۔ جو آدمی لیسٹ منیمم اتنے پر عمل پیرا رہتا ہے، فرمایا ہی از سیف اینڈ سیکیور، وہ محفوظ ہے، اس کو کہا وہ سالم ہے۔ اور رابحن، اور رابح کون ہے؟ جس کا ذکر ہم پیچھے کر رہے ہیں کہ جو اب فرائض کی بجا آوری کے بعد پھر اضافے کرتا ہے، علم نافع سے اضافہ کرتا ہے، نوافل اذکار و تسبیحات سے اضافہ کرتا ہے، لوگوں کی خیر اور مددگاری اور خدمت اور بھلائی کا اضافہ کرتا ہے، اور لوگوں کو سلامتی مہیا کرنے کا، سارے خیر کے کام درجہ بدرجہ انجام دیتا ہے۔ جتنے انجام دے گا اس حساب سے اس کا نفع ہوگا۔ وہ ہے the one who profits، he is the one who profits۔ یہ وہ شخص ہے رابح جس کو نفع ملا۔ وَهُوَ الْمُتَطَوِّعُ بِالْقُرُبَاتِ وَالنَّوَافِلِ، وہ سارے کام جو اللہ کی قربت عطا کرتی ہیں، اللہ کی قربت دینے والے جتنے کاموں کا اوپر ذکر کیا، علم نافع سے لے کے خدمات تک، وہ سارے کام کرتا ہے اور نفلی عبادات کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نوکری کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، وہ رابح ہے۔ وہ the loser ان تکون رابحا فاجتہد ان تکون سالما ایاک ثم ایاک ان تکون خاسرا۔ کہتے ہیں بندے پہلی کوشش کر کہ تو پروفٹ میں جا، نفع میں رہ،
ایسی زندگی گزار جو ہر روز جس کا نفع بڑھے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر دن اگلے دن سے بہتر ہو. اپنے ہر پچھلے دن کو کمپیئر کر اپنے آج کے دن کے ساتھ. آج کے دن کے ساتھ اگر آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوا، علم نافع میں، عمل صالح میں، اخلاق حسنہ میں، فعل خیرات میں، خدمت انسانیت میں، خدمت دین میں، دعوت الی الخیر میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، عبادات میں، تسبیحات میں، اذکار میں، تلاوت میں، قرات میں، خیرات میں اگر آج کا دن کل سے قدرے بہتر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ محفوظ ہیں، راہبے نہیں ہیں، نفع میں نہیں گئے، وہیں کھڑے ہیں. چلو اس سے گرنے نہ پائیں. وہیں کھڑے رہنے کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ ہر وقت بندہ اندیشے میں رہتا ہے. ہر وقت بندہ اندیشے میں رہتا ہے. سالم کا مطلب ہے بریک ایون پہ رہنا. بریک ایون پہ رہنا. جو آدمی پہ ہر وقت بریک ایون پہ رہتا ہے، جس کو آپ پنجابی زبان میں 3 لفظ بولتے ہیں نا، یہ ایک بولتے ہیں چٹی. کاروبار شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تو تیسرے سال کہتے ہیں کھٹی. پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال کھٹی. اچھا، پہلے سال کھٹی کا مطلب یہ کہ نقصان میں جاتا ہے، وہ خاسر ہے. ہٹی دوسرے سال ہٹی کا مطلب ہے اب بریک ایون پہ آ گئے، جو لگایا تھا اتنا ہی مل رہا ہے، نفع میں نہیں گئے مگر دکان اپنے بریک ایون پہ ہے. اور جب کہتے ہیں کھٹی تیسرے سال، کھٹی کا مطلب یہ ہے یہ چٹی کے برعکس ہے. چٹی تھا نقصان، لاس تھا. اب کھٹی کا مطلب ہے اب آپ کھٹ رہے ہیں، یعنی پروفٹ میں ہیں. پروفٹ والا اصل محفوظ ہوتا ہے کہ اگر پروفٹ میں کچھ تھوڑا سا نیچے بھی آیا تو سٹل نفع میں ہی رہے گا نا، بریک ایون سے تو اوپر ہی ہے. اگر وہ 1000 روپے نفع کما رہا ہے تو کم ہوگا تو 900 پر آ جائے گا نا، تو 900 نفع کا ہی ہے. کم ہوگا تو 800 پہ آ جائے گا، اور کم ہوگا 500 پہ آ جائے گا. بھائی کتنا کم ہوگا؟ اگر 100 بھی آ جائے نفع کا 100، تو اس کا مطلب ہے بریک ایون سے اس ہٹی سے تو پھر بھی 100 نفع ہی ہے نا. تو جو آدمی اعمال میں ہمیشہ زیادہ کرتا ہے اور ہر روز کو پچھلے روز سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، ہر رات جب صبح سو کے اٹھیں، ہر رات سوئیں، طہارت پر سوئیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں، اور سارے دن کے اعمال کو یاد کر کے سوئیں کہ صبح سے شام تک کیا گناہ کیے، کیا نیکیاں کی، کہاں کہاں نافرمانی ہوئی، کہاں کہاں تقصیر ہوئی، کہاں کہاں کمی رہ گئی، کہاں کہاں لوگوں کی حق تلفی ہوئی. پورے دن کا حساب کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، بستر پر توبہ کے ساتھ، معافی استغفار کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں، اور عزم کریں کہ اگلے دن میرے مولا مجھے زندگی دے، آج کی جتنی تقصیرات ہوئی، کمی رہ گئی، کل پوری کروں گا. اور اگلا دن کوشش کریں ان تقصیرات کو پورا کرنے کی. جو آدمی ہر دن ہر روز پچھلے دن کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ نفع میں جائے گا. جس کا فکر یہ ہے کہ کل جو کمی تھی آج پوری کر دوں، کل چٹی میں تھا اور کوشش کرے کہ آج کھٹی میں جاؤں. ہٹی اس کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بریک ایون ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اگر بریک ایون میں 1% بھی کمی آئی تو آپ چٹی میں چلے گئے، لاس میں چلے گئے، لوزر ہو گئے. لہذا بریک ایون پہ رہنا مومن کا کام نہیں ہے، یہ خطرناک منزل ہے، پھسلا تو گر گیا. مومن ہر وقت نفع پہ رہنے کا سوچتا ہے. ایمان میں نفع، عمل صالح میں نفع، اخلاق حسنہ میں نفع، معاملہ میں نفع، خیر میں نفع، بھلائی میں نفع، لوگوں کی مدد میں نفع، دین کی خدمت میں نفع، ہر چیز نفع کی طرف جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہر روز آپ کا نفع میں جائے. جب نفع میں جائے گا جو شخص اور ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتری کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب ہے ربحن ہے، رابح ہے، وہ نفع کی طرف جا رہا ہے. ورنہ خسران، گھاٹے کا اندیشہ. اب اس لیے پھر امام غزالی آگے فرماتے ہیں، میں آج ایک مضمون اور لایا تھا. آج میں پورا شام کا وقت آتے ہوئے کچھ اور کتابیں
پرنٹ کرواتا رہا کمپیوٹر سے. امام ماوردی کی آج حافظ نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم کا بیٹا ہے, ہمارا بیٹا ہے بہت پیارا, محمد قاسم الازہری, جس کو میں کہتا ہوں المفتی العالم الازہری. محمد قاسم آ گیا تھا, چونکہ یہاں میرا ہیلپر تو ہوتا کوئی نہیں, تو میں ریفرنس میں جو کتابیں, میں تو نہ لاہور میں ہوں نہ کینیڈا میں ہوں. اگر لاہور میں ہوں تو وہاں کتب ہیں میرے پاس, انبار ہیں, لائبریریز ہیں, کتابیں پڑھنے کے لیے ذخیرہ ہے. کینیڈا میں ہوں تو اپنی لائبریری ہے, مکتبہ حماد مصطفیٰ, ہمارے جروئی سلطان حماد مصطفیٰ کا مکتبہ ہے, بہت بڑی لائبریری ہے, تو وہ پھر میں کتابیں اٹھا لیتا ہوں. اب جب میں ہوتا ہوں لنڈن تو یہاں تو اتنی محدود کتابیں ہیں جو میں سفر پہ اپنے سوٹ کیس میں لے کے آیا ہوتا ہوں. پھر جب مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو ریفرنس ملتے ہیں, تو پھر مجھے چاہیے کوئی آدمی, اب میں کمپیوٹر جب ملتی نہیں ہے بازاروں سے, تو کمپیوٹر سے اس کتاب کا پرنٹ نکلواتا ہوں, متعلقہ چیپٹر کا یا فصل کا یا ریلیونٹ صفحات کا. تو آج میں پرنٹ نکال کے جن کتابوں کے, وہ میں جس تیاری کے ساتھ آیا تھا, ابھی اس موضوع کا وقت ہی نہیں, اس کی باری نہیں آئی. اور میں قاسم کو کہہ رہا تھا, ممکن ہے بیٹے جو ہم پرنٹ کر رہے ہیں بکس اور چیپٹرز, اور جو ممکن ہے اس کی باری بھی پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں. تو یہ ہوا, چلو انشاءاللہ کل پرسوں کام آ جائے گا یہ مواد. تو امام غزالی فرماتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے بعد اگلی بات فرماتے ہیں, والعبد فی حق سائر العباد لہ ثلاث درجات. جس طرح بندہ اپنے اعمال اور احوال میں 3 درجوں میں ہوتا ہے, یا نفع میں ہوتا ہے, یا بریک ایون برابری میں ہوتا ہے, یا نقصان میں ہوتا ہے. اسی طرح بندہ انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں, حقوق العباد, اور لوگوں کے معاملات میں بھی بندے کے 3 حالات ہیں. اب وہ 3 حالات سن کے اس پہ ختم کرتا ہوں گفتگو. وہ بڑی توجہ طلب ہے, میرا ہر بیٹا بیٹی اور بھائی اور بہن توجہ سے سنیں اور ازبر کریں. فرماتے ہیں پہلا درجہ الاولا وہ یہ ہے, ان ينزل فی حقہم منزلۃ الکرام البررۃ من الملائکہ وهو ان يسعى في اغراضهم رفقا بهم وادخالا للسرور على قلوبهم. فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں, سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ فرشتوں کی طرح رہے. جیسے ہمارے خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں, ناظم اعلیٰ صاحب, ہمارے نائب ناظمین اعلیٰ ہیں, ہمارے یوتھ لیگ کے بیٹے بیٹیاں ہیں, ویمن لیگ کی بیٹیاں ہیں ہماری. وہ فرشتوں کے ساتھ کیسے, یہ نہیں کہ فرشتہ بن گئے ہیں, نہ یہ نہیں کہا, نہ امام غزالی نے کہا نہ میں کہہ رہا ہوں. فرشتوں کی طرح رہے. یعنی فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے لوگوں کی حاجات پوری کرنا. وَهُوَ أَن يَسْعَى فِي أَغْرَاضِهِمْ رِفْقًا بِهِمْ. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. یہ فرشتے لوگوں کو بارش مہیا کرتے ہیں, یہ ارزاق رزق مہیا کرنے پر ہیں, یہ شفا مہیا کرنے پر ہیں, یہ تدبیرات کرتے ہیں, مدبرات الامر ہیں. اللہ پاک مخلوق کی جو حاجت روائی فرماتا ہے اس کے لیے ملائکہ کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. حتیٰ کہ اولیاء اور صالحین اللہ والے رات کو سوتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں اور سرہانے اور پائنتی بھی فرشتے مقرر اللہ کرتا ہے. ان کے صبح جاگنے تک وہ ساری رات ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا اس بندے کو سلامت رکھ, تیرے بندوں کی خیر کا باعث. یعنی ملائکہ کو اللہ نے مقرر. ملائکہ صرف اپنی عبادات نہیں کرتے, 2 طرح کے کام کرتے ہیں. ایک ملائکہ وہ اپنی عبادات کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کی حاجات پوری کرنے پر متعین ہیں. امام غزالی نے کہا پہلا درجہ تو یہ عبادات کی بات اوپر ہو چکی کہ نفع کا کام کر عبادات میں, قربات میں, نیکی میں. اب دوسری بات یہ کہ ایسی اس طرح کی زندگی گزارو کہ آپ کی زندگی لوگوں کی حاجت روائی کا ذریعہ بن جائے, آپ سے لوگوں کو سکھ پہنچے, آپ سے لوگوں کو خیر پہنچے, آپ کے ذریعے لوگوں کی بھلائی ہو, آپ کے ذریعے لوگوں کو اچھائی ملے, آپ کو دیکھیں تو لوگوں کو حوصلہ ملے. جس شخص کو دیکھ کر حاجت مند کو پریشان حال کی پریشانی دور نہیں ہوتی, دکھی کو راحت نہیں ملتی, پریشان حال کو خوشی نہیں ملتی, جس شخص کو دیکھ کر, اس کا مطلب ہے وہ بندہ اللہ کے بندوں کے کسی کام کا نہیں, کسی کاج کا نہیں, بیکار ہے وہ شخص. کارآمد بنو اپنی زندگی سے, اور رفقاً بہن ان کے ساتھ نرمی اور شفقت اور ملائمت کے ساتھ گزارو. آپ کے دلوں میں لوگوں کی نرمی ہو,
لوگوں کے لیے محبت ہو، لوگوں کے لیے شفقت ہو، لوگوں کے لیے رحمت ہو، لوگوں کی پریشانی آپ کو پریشان کرے اور لوگوں کی راحت آپ کو راحت دے، لوگوں کو خوشی ملے تو آپ کا دل خوش ہو، لوگوں کو رنج ملے تو آپ کا دل رنج ہو، نہ یہ کہ آپ لوگوں کے رنج کا باعث بنے۔ نہ، فرمایا اس دل کی نرمی اور شفقت کے ذریعے لوگوں کی حاجت روائی کرو، وَإِدْخَالًا لِلسُّرُورِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایسے عمل کرو، ایسے کام کرو کہ آپ کے کاموں سے لوگوں کے دلوں میں سرور اور راحت داخل ہو، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خوشی مل جائے، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو راحت مل جائے، لوگوں کے دل مسرور ہو جائیں، لوگ اپنا غم بھول جائیں۔ تو فرمایا جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ گزارتے ہیں منزلۃ الکرام البررہ من الملائکہ، وہ بزرگ معظم ملائکہ کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا اس طرح زندگی گزارو۔ ثانیہ، اگر فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو پھر ایک دوسری زندگی ہے، وہ بیکار زندگی ہے۔ پہلی زندگی کارآمد ہے، آپ کو، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کو، معتکفین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان طلبہ طالبات کو، جوان بیٹے بیٹیوں کو، آقا کی پوری امت میں اور پاکستان کی پوری کمیونٹی میں اور پاکستان سے باہر تمام سوسائٹیز کمیونٹیز میں جتنے بیٹے بیٹے مجھے سنتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ کو سنتا ہے، مجھ سے سیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ملائکہ مکرمین کی طرح کر دے، یعنی اس کی زندگی انسانیت کے لیے نفع مند ہو جائے، اس کی زندگی سے انسانیت کو نفع پہنچے، ہر شخص کی، آپ کی زندگی سے انسانیت کو راحت پہنچے، آپ کی زندگی سے لوگوں کا دکھ سکھ میں بدل جائے، لوگوں کا غم خوشی میں بدل جائے، آپ لوگوں کے لیے فرحت کا ذریعہ بنے، یہ زندگی چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو پھر بیکار زندگی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان ینزل فی حقہم منزلۃ البہائم والجمادات، پھر بہائم اور جمادات بننا ہے۔ یہ مڈل، پہلی ہائیسٹ لیول ہے، دوسرا مڈل لیول ہے، لائک اینیملز اینڈ انیمیٹس، جیسے انیمیٹس جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں جو کسی کام کے نہیں، لوگوں کو کسی کام نہیں آتے۔ پھر دوسری زندگی وہ ہے اگر لوگوں کو آپ نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی نہیں پہنچائے، اگر آپ سے لوگوں کو راحت نہیں ملتی تو آپ سے دکھ بھی نہ ملے، اگر لوگوں کو آپ کو خوشی سے نہیں ملتی تو کم سے کم لوگوں کو غم بھی نہ ملے، رنج بھی نہ ملے۔ اگر یہ درجہ ہو گیا تو یہ درجہ بہائم اور جمادات کا ہے، اینیملز کا ہے، پتھروں جیسا ہے، کسی کے کام نہ آئے پر چلو کسی کا نقصان بھی تو نہیں کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تیسرا درجہ جو ہے ان ینزل فی حقہم منزلۃ العقارب والحیات والسباع، یہ جو درندے ہیں، وائلڈ بیسٹس، سنیکس، اسکارپینز، بچھو، سانپ، اور کیا ہوتے ہیں جو ڈنک مارتے ہیں پیلے پیلے، جی جنہیں آپ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، بڑ۔ تو فرمایا کہ پھر تیسرا درجہ سانپوں کا ہے، سانپ جیسے نہ بنو، بچھو، بھیڑ، بولے گا تو لوگوں کو کاٹے گا، بولے گا تو لوگوں کو بے عزت کرے گا، بولے گا تو لوگوں کے پردے اٹھائے گا، لوگوں کے عیب جوئی کرے گا، لوگ کو بے وقار کرے گا، لوگوں کی خرابیاں بیان کرے گا، دکھ دے گا، دل کو تکلیف دے گا۔ تو اس کی زندگی جس طرح بچھو اور سانپ اور بہائم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پھر تیسرا درجہ وہ ہے، فرماتے ہیں خدا کے لیے اے بندے وہ نہ بن، اپنی زبان کو بہتر رکھ، اگر تیری زبان سے کسی کو خیر نہیں ملتی تو کم سے کم شر تو نہ ملے، اگر کسی کو راحت نہیں ملتی تو کم سے کم رنج تو نہ ملے، اور اگر چاہے کہ تو اللہ کا مقرب بندہ بنے، متقی بنے اور خیر والا اخیار میں آپ کا شمار ہو تو پھر ملائکہ کی طرح زندگی بسر کر، تاکہ ہر شخص کسی نہ کسی لحاظ سے آپ سے کوئی نفع، راحت اور بھلائی پائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ آج بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے ہر خیر کو مقدر فرما دے، اور ہر شر سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔